बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 फरवरी बुध के दिन का ये पहला वीलॉग माज़रत के साथ ज़रा देर होगी। 5 से 15 फरवरी तक तहरीक इंसाफ का बड़ा प्लान, आज जो बड़ा जलसा पंडाल पेशावर में अजीमुल शान रैली निकाली गई। इसके साथ साथ इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ी खबर है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या मामला है? अक़वाम मुत्तहिदा को अमेरिका ने आज खुदाफिज़ कहा और इस्टेब्लिशमेंट का इसराइल को जो तस्लीम करने का प्लान था वो आज बढ़ गया। गज़ा के हवाले से जो ट्रंप का बयान, जिस पर अरब दुनिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत सख्त रद्द-ए-अमल, दुनिया में जो बदलती हुई सियासत है उसमें अमेरिका, इसराइल, शाम समेत तुर्की, पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। अमेरिकी ओहदेदार की बड़ी अहम ट्वीट, इमरान खान की रिहाई का अगर ना मामला हुआ तो क्या हाल होगा। और आज अपोजिशन इत्तेहाद, जो ग्रैंड इत्तेहाद, शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा, नया इलेक्शन, रात जो बड़ी बैठक हुई और उसके साथ साथ जो योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ, मकबूजा लाहौर की पुलिस जिस तरह गिरफ्तारियाँ कर रही है और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस पूरे मामले पर क्या कर रही है, और जेल में बैठा हुआ कैदी कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहा है इमरान खान। मरीम नवाज़ की कारकर्दगी का पोल खोलने वाले सहाफ़ी पर हुकूमत का पहला वार, और सहाफ़ी को किस तरह अगवा किया गया और अपने सहाफ़ियों को प्लाट देने की वारदात। इलॉन मस्क का जो स्टार लिंक है जून से शुरू, लेकिन इलॉन मस्क ने इस्टेब्लिशमेंट की शाहरग, माशी शाहरग आज काट दी है। ये सारी तफसील बता दें, लेकिन आज 5 फरवरी है। चूँकि कश्मीर के हवाले से बचपन से हम लोग ये नारा सुनते आए कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उस वक्त तो कभी सोचा भी नहीं था कि कश्मीर तो शायद पाकिस्तान ना बने, अलबत्ता पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर ज़रूर बन जाएगा। मकबूजा कश्मीर तो तरक्की के सफ़र की तरह, वहाँ देखें 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ सारे मुजालिम इधर, और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने वाला, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ने वाला इमरान खान जेल में। आज उसकी जमात, वाहिद जमात जो तहरीक इंसाफ कश्मीरियों के लिए रैलियाँ निकाल रही है। जो वीडियोस कश्मीर से आपको पता है हुकूमत की तरफ से जो आवाज़ उठाने पर जो आपके सामने आ रही हैं, जो बर्बरियत की वीडियोस, उसमें वही याद ताज़ा हो रही है जैसा भारतीय फ़ौज वहाँ पे करती थी, बिल्कुल वही मामला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनके साथ वो आज़ाद कश्मीर के मेंबर और ग़ुलाम मोहिउद्दीन बुरहान साहब जो कश्मीर की यकजहती के लिए वहाँ खुले एहतजाज में इकट्ठे थे, वहाँ हिंदुस्तान की फ़ौज, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान की जो पुलिस है वो पहुँच गई और दफ्तर बंद करवाया उनका, बाकायदा रैलियों पर हमले किए गए। और हकीकी मानों में योम स्याह पाकिस्तान में, लाहौर में जो 62% पाकिस्तान का सूबा लाहौर, दिल उसका, वहाँ के हालात ये कि एलीट फोर्स के यूनिफॉर्म में नामालूम सिविल कपड़ों में लोग हमले कर रहे हैं। एक सहाफ़ी को भी उन्होंने उठा लिया और उस सहाफ़ी पर कोई पर्चा, कोई कानूनी वारंट नहीं, कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं, सिर्फ उसने फ़िरोज़पुर रोड की एक जो कातिल लाइन बनाई गई सब्ज़ रंग की, वो आपने देखी होगी, मरीम नवाज़ की नोटंकी, 10 किलोमीटर की लाइन पर 16 करोड़ का जो गबन किया इस नौजवान ज़ईम का, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसकी करप्शन को बेनकाब किया, उसे गायब कर दिया। कोई पता नहीं वो बेचारा कहाँ है, आज चौथा दिन है। अब तक ये लोग यही समझ रहे हैं कि ताकत और डंडे से, जबर से, जुल्म से इस निज़ाम को काबू करेंगे, क्योंकि ताकत के घोड़े पर बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं कि ताकत उनकी। ये नशा जब उतरेगा, घोड़े से उतरेंगे, तो उस वक्त ये नफ़रत और इबरत का निशान बन चुके होंगे। जिन्हें यकीन नहीं है वो देख लें अयूब खान का जुल्म, यया ने जिसकी बुनियाद रखी, जबर की बुनियाद रखी, उसको बढ़ाया ज़ियाउल हक ने, मुशर्रफ ने उसे कायम रखने की कोशिश की और आज तक बाजवा से में यही होता रहा। आज ये लोग किधर हैं? इबरत, नफ़रत, बेबसी और गद्दारी बनकर तारीख़ में गुम हो चुके हैं। अभी देखें, आज आर्मी चीफ़ ने जो बात की कि आप ज़्यादती तो कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब ये दबाने की, झुकाने की और छुपाने की यही वारदातें हो रही हैं, नाम हो या शख्सियत हो। और इमरान खान जिसको छुपाने की कोशिश, वो आफ्ताब की तरह चमक रहा है। पेशावर में अज़ीमुल शान रैली देखें, 26 नवंबर के बाद हर जलसे, हर रैली की अहमियत अब इस वक्त पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब तो देखें, जो बरतानिया में जो बात चल रही है इमरान खान के अहले खाना के हवाले से, दोनों बेटों को भी ये बावर करने की कोशिश की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दुनिया को बताएं कि उनके वालिद के साथ क्या हो रहा है। लेकिन खैर ये फ़ैसला उन्होंने खुद करना है। आने वाले दिनों में उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ होगी, इनका ख़ानदान का अपना ज़ाती मसला है। खान जो है वो बच्चों के लिए लड़ रहा है और खान के साथ पाकिस्तान का बच्चा मौजूद है। और ये कश्मीर की रैली में आप बच्चों के जज्बात देखें, वो कैदी नंबर 804 की रिहाई के नारे लगा रहे हैं। ये एक पूरी नस्ल के ख़यालात और जज्बात बदले हैं इस जुल्म और जबर को जो अपनी आँखों से होता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने तो मुताला पाकिस्तान की किताबें नहीं पढ़ी जो हमने पढ़ी, ये देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने जो हो रहा है। इन हालात में जहाँ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बदल रहे हैं, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, अब इनके पास, मौजूदा ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के पास, सिवाय इंतखाबात के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि नफ़रत का जो बीज बोया गया वो इतना पनप चुका है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा बंदा इस्टेब्लिशमेंट का जो सारी ज़िंदगी साथ देता रहा, अपने मुँह से कह रहे कि बलोचिस्तान जब चाहे अलहदा हो सकता है।
تو یہ اتنے کشیدہ حالات ہیں، اتنے خطرناک حالات ہیں جنہیں حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ سیاسی انداز میں، جس کی عمران خان اور تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے۔ یہ اپوزیشن کا جو گرینڈ اجلاس ہوا، تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں بلایا گیا، اس میں نیا الیکشن کروانے کا مطالبہ، شہباز شریف کے استعفے کا مطالبہ، اور آئینی ذمہ داریوں میں سب فوج سمیت سب کو رکھنے کی بات۔ اب پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف کا اتنا بڑا الائنس پہلے کبھی نہیں بنا، اور یہ جو لوگ احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں، تحریک انصاف اگر اس میں ساتھ دے دیں تو پھر تو یقین کریں عوام کے ساتھ ہے، معاملہ جلدی حل ہو جائے گا۔ تحریک انصاف تو اس وقت پورے نظام پر سے اکیلی لڑ رہی ہے۔ 5 فروری سے 15 فروری تک جو ان کا پورا دنیا میں احتجاج کی جو کال آئی، اس میں جو اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا پروٹیسٹ جو کہ 5 فروری سے ناروے سے شروع ہو رہا ہے، پھر 7 فروری میں فرانس سے، پھر امریکہ میں، پھر اس کے بعد 8 فروری میں جرمنی، بیلجیم، آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ سمیت یہ پوری دنیا کی ایمبیسیوں میں، پاکستانی ایمبیسیوں کے سامنے اہم جو پوائنٹس ہیں وہاں پر مقامات پر یہ پاکستانی اکٹھے ہو کر احتجاج ریکارڈ، یہ انٹرنیشنل احتجاج ہے، بڑا اہم ہے، اور ان ماحول اور حالات میں ہو رہا ہے۔ ذرا آپ کو انٹرنیشنل حالات ذرا سمجھنے ہوگے جن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پاکستان کے پاس یقین کرے لیڈر چاہیے انہیں عمران خان جیسا، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو، عوام کا اعتماد ہو، اور جس کے ساتھ پاکستان کی فوج بھی ہو، ادارے بھی ہو، تب یہ نظام چلے گا۔ اس وقت جو حالات مسلمانوں کے لیے بھی اوورآل نظر آ رہے ہیں، وہ جو 24 سال پہلے کے معاملات تھے، 9/11 کے، تقریباً وہی حالات بنے ہوئے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اعلان سامنے آیا، جس میں عرب ممالک اور اس مغربی ملک بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ فلسطینیوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، اس میں یہ جو حالات بدلیں گے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں آگے چل کے، کیونکہ عمران خان کی رہائی صرف پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور عمران خان کو تو دیکھیں اس وقت پاکستان کی عوام نہیں چاہیے، پاکستان کا نظام نہیں چاہیے، لیکن پاکستان کے نظام اور عوام دونوں کو عمران خان چاہیے۔ عمران خان کا جو اوپن لیٹر خط تھا، یہ انتہائی باعزت، معتبر طریقے سے، قانونی آئینی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو عوام کے خدشات عمران خان نے کھل کر اس خط میں بتائے۔ آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں تو پہلے بھی جیلوں سے اسی طرح کے خطوط، اسی طرح کے نظریات بتائے کہ اپنی جد و جہد، اپنے انقلاب کی داستان، اپنے پیغامات، اپنے نظریے ہو۔ یہ عالمی رہنما، یہ کوئی گوال منڈی کے نیلسن منڈیلا نہیں، اصلی دنیا کے رہنما۔ اٹلی کا دیکھیں کمیونسٹ رہنما، اس کا پریزیڈنٹ نوٹ کے نام سے جیل سے خط پڑے۔ روس کے انقلابی لیڈر لیونون ٹرنسکی کا سوشلسٹ انقلاب کا بہت بڑا بانی تھا، اس کا جیل سے خط پڑھیں۔ بھگت سنگھ کا خط پڑھیں، مشہور و معروف۔ پرتگال کے چی گویرا، آپ کو پتہ ہے اس کا نام دنیا میں انقلاب کے لحاظ سے بچہ جانتا ہے، اس کا لیٹر ٹو مائی چلڈرن کے نام سے انقلابی جد و جہد کا وہ پڑھیں، گوریلا وارفیئر کا پڑھیں۔ نہرو کا اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو جو لیڈر فرام جیل، اس کے عنوان سے خطوط تھے، وہ بعد میں کتابیں بھی لکھی گئیں اس پہ۔ طیب اردگان نے جو مذہبی نظم پڑھنے کے لیے اسے سزا ہوئی تھی وہاں، اور بڑا مشہور خط تھا، اس کا عنوان تھا جیل سے میرا خط۔ اسی طرح وہ ترکی کے مشہور شاعر تھے ضیاء گولکاب، اس کی ایک نظم اس نے پڑھی تھی، ریاست میں اسے غداری کے الزام میں جیل میں ڈال دیا تھا۔ اس میں اس نے کہا تھا نا، یہ مساجد ہیں، یہ ہماری بیرکیں ہیں، یہ مینار ہماری سنگینیں ہیں، ایمان ہمارا سپاہی ہے۔ تو سیکولر ریاست 10 مہینے جیل میں ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ مارٹن لوتھر کنگ کا تو وہ آپ کو پتہ ہے، لیٹر فرام برمنگھم، جیل سے بڑا مشہور ہوا۔ نیلسن منڈیلا کی لیٹر ٹو مائی چلڈرن، وہ بھی اس کا بڑا مشہور تھا۔ مہاتما گاندھی کا برٹش وائسرائے لارڈ اوون کو لکھا ہوا خط، مہاتما گاندھی نے اسے کہا تھا یہ عدم تشدد کی پالیسی بند کرو، قوم کو آزاد کرو۔ تو خان کے اس خط کو تو دنیا بھر کے رہنما، ڈپلومیٹ، سفارتکار مانتے ہیں کہ یہ بہترین عمل ہے، خوش آئین بات ہے، جو آئین اور قانون کی بات، ایک بڑے رہنما کی طرح جو فوج کو بھی آن کر رہا ہے، جو ملک کو بھی آن کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، دوریاں ختم کروں۔ یہ ظلم و ستم جو عمران خان پہ ہو رہا ہے، حالانکہ دیکھیں 17ویں گریڈ کا وہ اڈیالہ جیل کا افسر، وہ عمران خان کی اس کی اہلیہ کے ساتھ اسی جیل میں ملاقات نہیں ہونے دے رہا، قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ خان کو تو چاہیے کہ میں مانتے ہی نہیں، سائڈ پہ ہو جائے، لیکن بڑے رہنماؤں کا قد قامت یہی ہوتا ہے۔ اس خط میں عمران خان نے جو نکات اٹھائے، وہ پاکستان میں تو فی الحال کوئی ایسا سیاستدان یا صحافی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ عمران خان کو چونکہ خوف و خطر نہیں ہے، وہ واحد شخص ہے جو آزاد ہے۔ اب یہ اعتراض کرنے والے جو رات کی تاریکیوں میں خود گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر چوروں کی طرح حلیے بدل کر یہ شہباز شریف والے جاتے رہے، جن کے خط قیمہ نان بریانی اور پورا ایک مینیو ہوا کرتا تھا ہوٹلوں کا، یا معافی نامے یا حلف نامے لکھ کر جدے بھاگ جانے والے، پارٹی کو عوام کو چھوڑ کر جانے والے، انہیں اس خط کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ خط اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی محفوظ راستہ، فیس سیونگ ہے بہت بڑی۔ یہ چاہتے ہیں عمران خان صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کریں، نہ بیانیاں دیں کہ ہم ان کی ڈیل ہوئی، لیکن وہ انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی، سب جانتے ہیں۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان سب کو یہ مینج کر چکے ہیں تاکہ خان کی کیس ہائی کورٹ میں آئے تو اس پہ ہائی کورٹ مور لگائے، سپریم کورٹ مور لگائے، اور پھر زرداری کے بعد صدر کی رحم کی اپیل کریں۔ لیکن جو چیز انہیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس وقت پاکستان کے اندرونی حالات اور بیرونی حالات، خاص طور پر دنیا میں جو طاقت کا توازن بدلا ہے۔ دیکھیں امریکی عہدیدار زلمے خلیلزاد نے سمجھا رہا ہے کہ دنیا کی پالیسی بتا رہا ہے، امریکہ کی پالیسی بتا رہا ہے کہ اگر خان کی رہائی نہ ہوئی تو شدید بحران ہے، افراتفری اور تباہی ہے۔
پاکستان کے حالات خدا نخواستہ بدترین ہوں گے، سیاسی، اقتصادی اور سماجی تینوں صورتوں میں۔ اداروں کا ٹکراؤ بھی، معاشی بحران میں جس میں روپے کی قدر میں کمی آئے گی، مہنگائی اور سرمایہ کاری بالکل زیرو، اور سیاسی عدم استحکام جس میں مزید احتجاج، ہنگامے اور تشدد ہو سکتے ہیں۔ وہ انہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ ہماری پالیسی آپ مت کریں، جو بات خان کہہ رہے ہیں۔ ایلون مسک جس کا اسٹار لنک ہے، جس کا انہوں نے جون میں اپروو کیا کہ لائسنس دیں گے، وہ اب دیکھیں صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ وہ اپنے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کو تباہ کر رہا ہے جو ان کے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو $50 ارب کی US ایڈ کا منصوبہ ختم کر کے ایلون مسک کے حوالے کیا کہ ایک ڈالر کا حساب لو، جو پہلے CIA کرتی تھی، اب امریکی اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو فیڈ کرتی تھی، چاہے وہ سینٹر کام کے چیف ہوں یا چاہے CIA ان کی آ کے کرے۔ اب معاشی رقبہ ہو چکی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ ختم، اسی لیے چین دوڑ رہے ہیں، کو تھوڑا بہت مال مل جائے، کو فنڈنگ مل جائے، کو کام چل جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ امریکہ نے جو معاملات کیے ہیں چین، ابھی میں آپ کو اس کا بھی سمجھاتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس سے کہ اب دنیا میں جو معاملات ہیں وہ جنگوں سے نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ جنگ کا حامی نہیں ہے، وہ تجارتی معاملات، یہ چین کے جو ٹیرف میں اس نے اضافہ کیا، جواب میں چین نے ٹیرف لگا دیا، یہ تجارتی جنگ واضح ہو، اس کے اثرات براہ راست عالمی معیشت اور پھر پاکستان جیسے ممالک پر۔ دیکھیں عالمی منڈی میں خام تیل اور کھانے پینے کی اشیاء، ان کی قیمتوں میں بڑی مہنگائی آئے گی، ڈالر کی مانگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اس سے پاکستان جیسے ملک میں کرنسی مزید کمزور، اس سے پھر کیا ہوگا، دنیا میں ایک اقتصادی تقسیم ہو جائے گی، کچھ ممالک چین کے ساتھ جڑ جائیں گے، کچھ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو جائیں گے، جیسے برکس پہلے سے چل رہا ہے، اس میں بھی پاکستان کا نقصان ہے، کیونکہ یہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔ عالمی منڈی میں دیکھیں تجارتی کشیدگی ہو، غیر یقینی صورتحال ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے، سرمایہ کاری جو پہلے ہی نہیں آ رہی پاکستان میں، اور یا عالمی معیشت سست بھی ہو جائے تو سرمایہ کاری آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب خام مال مہنگا ہو جائے، چین سے جو آنے والا سستا مال ہے وہ جیسے مشینری ہے، الیکٹرانکس ہے، کیمیکلز ہیں، اس میں پاکستان میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بڑا نقصان، اور اگر چین کی معیشت سست ہوتی ہے اس ٹیرف کی وجہ سے، تو اس کا براہ راست اثر کس پہ پڑے گا، سی پیک جیسے منصوبوں میں، سرمایہ کاری پہلے نہیں آ رہی، توانائی بجلی کے منصوبے اس میں تباہی۔ بھارت کو ضرور اس لڑائی میں فائدہ ہوگا، وہ اپنی مصنوعات بیچنا شروع کر دیں گے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چین پر ٹیرف لگائے گا تو اس کی پھر متبادل مارکیٹ ہونی چاہیے، اس میں IT کی مارکیٹ ہے، ٹیکسٹائل کی مارکیٹ ہے، فارماسیوٹیکل ہے، انجینئرنگ ہے، بہت سی چیزیں ہیں، تو امریکہ کو کہیں نہ کہیں سے تو مال چاہیے، اس کے لیے بھارت ان کا بہت بڑا متبادل بن جائے گا، بھارتی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا۔ اب اس صورتحال میں اگر پاکستان نے چین کا ساتھ دیا تو نقصان، اگر یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو نقصان، دونوں حالتوں میں یہ خام خطبہ برباد ہو جائیں گے۔ تو خارجہ پالیسی کی جو سمت ہے وہ طے کرنی لازمی ہوگی انہیں۔ اب ان کے پاس جو 12 جماعت پاس دفن ہے، انہیں اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی، جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں چاہیے لیڈرشپ، اور وہ لیڈرشپ چاہیے عمران خان جیسی۔ پھر فلسطین کے معاملے پر ابھی یہ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو جو فلسطین کے حوالے سے بیان آیا کہ غزہ میں جو فلسطینی ہیں انہیں پڑوسی ممالک میں آباد کر دیا جائے۔ اب بلا شبہ یہ ایک تو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان، اس میں ان کو نقصان ہوا، یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے جو وقت مانگ رہے تھے لابنگ کے لیے تسلیم کرنے، اس میں سخت ناکامی، اب یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گے امریکہ سے، کیونکہ ضرورت ہی نہیں۔ اب اس معاملے پر عرب دنیا سخت مخالف کر گئی ہے، ظاہر ہے جو یہ کہہ سکتی تھی، محمد بن سلمان کھل کے سامنے آ گیا، شام کا صدر کھل کے آ گیا، آسٹریلیا فلسطین کے وہ آزاد ریاست کے طور پر کوئی بھی ملک اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہم اس کی بارڈر کو مطلب جو ہے الگ کیا جائے کہ آزاد ریاست کے طور پر سے ہم مانتے ہیں، اور ہم نہیں مانیں گے اسے۔ ادھر نون لیگ کے جو صحافی انہوں نے چلنا شروع کر دیا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تحریک انصاف حمایت کرتی رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، یہ پچھلے 4 سال سے تو بائیڈن تھا۔ فلسطین کی عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم بربریت ہوتی رہی بائیڈن کی حکومت میں، نون لیگ کی حکومت نے پچھلے 3-3.5 سال سے جو عمران خان کو اقتدار میں سے گرانے کے بعد اب بیانات اٹھائے ان کی طرح، کہیں پہ آپ کو نظر آئے کہ انہوں نے کوئی مذمت کی ہو، کوئی نواز شریف کا اس طرح کا تگڑا بیان، کوئی مریم نواز کا، کوئی بلاول کا، کوئی زرداری کا، کبھی بھی نہیں نظر آئے گا۔ بلکہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں ایک پالیسی بنائی، جیسے آج 5 فروری کو کشمیر میں آپ احتجاج نہیں کر سکتے، فلسطین کے اوپر آپ احتجاج نہیں کر سکتے، پرامن احتجاج پر فلسطین پر 5 مرتبہ سینیٹر مشتاق احمد کو بیوی بچوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ اسٹیڈیمز کے اندر آپ فلسطین کے جھنڈا نہیں لے کے جا سکتے، کوئی نعرہ اسرائیل کے خلاف نہیں لگا سکتے، تو یہ ان کی پالیسی تھی۔ اب امریکہ کی اور اسرائیل کی پالیسی تو سب کے سامنے واضح ہے، وہاں تو چاہے ٹرمپ ہو، کملا ہیرس ہو، کوئی بھی XYZ ہو، ان کی تو ایک ہی پالیسی اسرائیل کے حوالے سے رہے گی، وہ آگے بھی وہی چلتی رہے گی۔ گلا شکوہ تو اسلامی ممالک سے بنتا ہے یا اس حکومت سے کہ 58 ممالک ہیں، آپ تیل بند کر دیں سارا معاملہ حل ہو، لیکن ضرورت نہیں ہوئی۔ اب کسی ملک میں فلسطین کا نام نہیں لینے دیتے، یقین کریں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی تحریک انصاف نہیں، یاد رکھیں مسلمانوں نے امریکہ میں حمایت کی، اور اس کی وجہ تھی وہ سیز فائر کروا کے یہ بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام رکوائے گا۔ اب جس طرح کے حالات تھے اس میں تو یہی لگ رہا تھا جنگ بندی نہ ہوئی تو انہوں نے کوئی بندہ ہی نہیں چھوڑنا جسے ادھر ادھر بھیج سکیں گے بعد میں۔
تو نسل کشی کا معاملہ تھا تو ظاہر ہے اب یہ ساری جو شہادتیں تھیں وہ رکوانی تھی، اس وجہ سے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلمان سارے حمایت کر رہے تھے، لیکن اب اس سے ظاہر ہے تقسیم بھی شروع ہوگی. اور فلسطین کے لوگوں کی دیکھیں وہ ان کی تو جد و جہد بالکل تحریک انصاف والی ہے، جہاں پورے کا پورا نظام یرغمال بنایا ہو. پاکستان میں جیسے عدالتیں، ادارے، پولیس، فوج، الیکشن کمیشن، ہر چیز پر مکمل قبضہ. اسی طرح اسرائیل کا ہر چیز پہ قبضہ ہے. اب پاکستان میں اس طرح دیکھ لیں ہر چیز پر اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا. یہاں یحییٰ آفریدی جیسے جج جو اپنے 2 سینئرز کی موجودگی میں وہ سینئر لگا، وہ کس طرح ہائی کورٹ میں 15 نمبر کے جج کو سینئر بنا کے، اس سینئر پیونی جج بنا کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یار ہم اس میں کوئی چینج کریں گے. لیکن انہوں نے ایک راستہ ایسا کھول دیا جو بالکل تباہی و بربادی کی طرف جاتا ہے. ابھی 10 جج جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی لائے جا رہے ہیں، جس کے لیے 49 نامزدگیاں نون لیگ کے لوگوں کی اکثریت. اور یہ تو بالکل وہی مریم نواز کی نوٹنکیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے پنجاب دی ماں آ گئی ہے بچے کھا گئی ہے وہ والا. آج صحافیوں کو بلا کے باقاعدہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور پلاٹ، مجیب الرحمان شامی بھی موجود، نصر اللہ ملک بھی، وہ ایک نجم نام کا نوجوان وہ بھی. اب پلاٹوں کا معاملہ ظاہر ہے مدت ملازمت، نوکری ہو، پلاٹ ہوں، بس یہی لالچ اس پہ ملک تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کی قوم بالکل کشمیر کو بھی دیکھ رہی ہے، 77 سال سے ان کی جد و جہد، فلسطین کو بھی دیکھ رہی ہے، ان کی بھی جد و جہد، پاکستان کی اپنی اب جد و جہد تقریباً 3 سال ہے. تو اس میں دیر ہو سویر ہو معاملہ تو حل ہونا ہی ہے، اور معاملہ حل ہوگا سیاسی اعتبار سے ہی حل ہوگا. آج وی لاگ میں دیر کی وجہ عمران ریاض کا انٹرویو بڑی تفصیل سے بڑا لمبا انٹرویو تھا، وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے. میں نے عمران ریاض سے بڑے وہ تمام سوال پوچھے جو ابھی تک ان سے پوچھے نہیں گئے تھے. بہت سی ایسی چیزیں جو عمران نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی تھیں وہ کی ہیں، وہ آپ انٹرویو چیک کیجیے گا، اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوگی جو ہوئی ہے. وہ آپ اس پہ اپنا ضرور اظہار خیال کیجیے گا. اس نے کافی اہم باتیں کی ہیں، بہت سی اہم باتیں. اپنا خیال رکھیں اور اس انٹرویو کو چیک کریں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.